हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रौनक अंसारी स्टडी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट उर्दू का हिस्सा नज़्म चैप्टर नंबर 7, जो कि गज़ल का एक हिस्सा है। चैप्टर नंबर 7 में हमारे असगर गोंडवी इस शायर के बारे में पढ़ना है। पहले इनकी हालाती ज़िंदगी हम देखेंगे, फिर इनकी गज़लें जो दी हुई हैं उन गज़लों को देखेंगे और उन गज़लों की तशरीह भी देखेंगे। और इससे पहले की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 6 तक डिस्कस कर लिया है और आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, जो कि उर्दू गज़ल है असगर गोंडवी। इनकी हम हालाती ज़िंदगी चलिए देखते हैं, फिर इनकी गज़लें देखेंगे, उन गज़लों की तशरीह। मुख्तसर सवाने, इनका नाम असगर हुसैन है। ये तखल्लुस अपना असगर करते हैं। इनकी वलादत 1884 ईस्वी गोरखपुर में हुई थी। इनकी वफ़ात 1936 ईस्वी गोंडा उत्तर प्रदेश में हुई थी। इनकी तसानीफ़ है, इनके कलाम के 2 मजमूए हैं, एक निशाते रूह, एक सरवरे ज़िंदगी। असगर का असली वतन तो गोरखपुर है, क्योंकि नौकरी के सिलसिले में वालिद एक मुद्दत तक गोंडा में रहे, इसलिए असगर गोंडवी लिखते हैं। उनकी पैदाइश 1884 ईस्वी है। उनकी इब्तिदाई तालीम गैर मुस्तकिल और मामूली तौर पर हुई है, लेकिन अपने ज़ाती मुताले और मेहनत से बहुत सलाहियत पैदा करते थे। अंग्रेज़ी की कुतुब का मुताला करके उससे लुत्फ़ उठाते थे और यही हाल अरबी और फ़ारसी में भी था। वो इब्तिदाई कलाम में इस्तिलाह मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम से लिया करते थे। बाद में वो वजद बलग्रामी के शागिर्द हुए। कुछ दिनों बाद खुद ही मश्क सुखन करने लगे। असगर निहायत काबिल और कदरदान इंसान थे। वो सौम्य सलावात के पाबंद थे, इसलिए उनके कलाम में तसव्वुफ़ का अक्स झलकता है। असगर गोंडवी शाह अब्दुल गनी से बैयत असगर एक मुद्दत तक हिंदुस्तानी अकादमी इलाहाबाद के रिसाले हिंदुस्तान के एडिटर हैं। खुसूसियात कलाम, असगर गोंडवी की रूस दीगर शुअरा से जुदागाना है। असगर का कमाल ये है कि वो जज्बात एहसास को एक ख़ास अंदाज से पेश करते हैं, जिससे कलाम में नदरत और शगुफ्तगी पैदा हो जाती है। उनके अशार पढ़कर एक ख़ास किस्म का लुत्फ़ आता है। असगर के यहाँ आह वक़फ़ा नहीं है। वो इश्क की मंजिलें बग़ैर आह वफ़ागा के तय करते हैं। उनके कलाम में फ़लसफ़ियाना तख़ील और तसव्वुफ़ से लबरीज़ अशार भी पाए जाते हैं। असगर के कलाम में पाकीज़गी, लताफ़त और मुतानत के पहलू भी हैं। वो तशबीहात व इश्तिआरात से भी काम लेते हैं। असगर कहते हैं, सनम खाने में क्या देखा कि जाकर सो गया असगर, हरम में काश रह जाता तो ज़ालिम शेख दे होता। इस तरह असगर ने तमाम ज़िंदगी तसव्वुफ़ के इस सनम खाने से निजात ना पाई। शायर का कलाम उसकी ज़िंदगी का आईना होता है। असगर आम ज़िंदगी की तरह शायरी में भी चेहरे पर नकाब डाले रहते थे। उन्होंने खुद ही इसका एतराफ़ किया है। असगर से मिले लेकिन असगर को नहीं देखा, अशआर में सुनते हैं कुछ कुछ वो नुमाया है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आपको यूपी बोर्ड उर्दू का इंटरमीडिएट का पूरा डिटेल्ड बाय सिलेबस हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। असगर की गज़लों में सोज़ो गराज है, लेकिन उनके इस सोज़ो गज़ार में यास व हसरत, आह व बका, फरियाद व मातम नहीं है। असगर कहते हैं कि ऐन शेर में रंगीनी जोश तख़ील चाहिए, मुझको असगर कम है आदतें नाला व फरियाद की। असगर के बयान इश्क नाकाम है। जब ये इश्क मिजाजी पर कुछ कहते हैं तो असलूब बयान से शेर में जान डाले जाते हैं। महबूब के हुस्न का लुत्फ़ ज़रा काफ़िले में उठाते हैं। इस बुलंद इश्क की तर्जुमानी उन्होंने उन अशार के ज़रिए की है। यूँ मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूँ लब कशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। हम इस निगाह नाज़ को समझे थे नेश्तर,
تم نے تو مسکرا کے رگے جاں بنا دیا۔ اصغر کی ہلکی ہلکی اور لطیف شاعری میں ستارہ سحری کے نور اور خاکسار پروانے کا حسن ہے۔ ان کی شاعری میں وہ شہر ہے کہ انسان خود بخود کھینچا چلا جاتا ہے۔ رند جو زلف اٹھائے وہی شاعر بن جائے، جس جگہ بیٹھ کے پی لے وہی مے خانہ بنے۔ وفات اصغر گونڈوی کا 1936 میں انتقال ہو گیا۔ ان کی تصانیف اصغر کے کلام میں 2 مجموعے شائع ہوئے ہیں، ان میں نشاط روح سرور زندگی ہیں۔ اب ہم ان کی غزلوں کی تشریح دیکھیں گے جو کہ انٹرمیڈیٹ میں دی ہوئی ہے۔ پہلا مصرعے کا پہلا شعر ہے: عالم روزگار کو آساں بنا دیا، جو غم ہوا اسے غم جاناں بنا دیا۔ اس کا مطلب ہے اصغر کہتے ہیں کہ محبوب کے عشق میں مبتلا ہونے کے بعد اس کی خفاؤں کو ہم نے سینے سے لگایا اور اس کے ظلم و ستم کے چلتے دنیا کی تمام فکروں سے نجات حاصل کی۔ اب ہمارا دوسرا مصرعہ ہے: یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستاں بنا دیا۔ اس کا مطلب ہے شاعر کہتا ہے کہ میرا محبوب جب مسکراتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے چمن کی ان کلیوں میں جان سی پڑ گئی ہو، گویا میری خوشی کے ساتھ ساتھ چمن کا پتا پتا مسکرا رہا ہے۔ اس کی مسکراہٹ اور بولتے ہوئے لب اچھے لگتے ہیں۔ اب ہمارا تیسرا مصرعہ اسٹارٹ ہوتا ہے: اے شیخ وہ بشیت حقیق ہے کفر کی، کچھ قید و رسم نے جسے ایمان بنا دیا۔ مطلب اے واعظ عشق کا دائرہ بہت وسیع ہے، اس کے تحت کچھ قید اور رسم ایسی ہیں جن سے محبوب بھی عشق کا قائل ہو جاتا ہے اور عشق حقیقی کا معرف ہو جاتا ہے۔ چوتھا مصرعہ ہمارا ہے: کچھ آگ دی ہوش میں تو تعمیر عشق کی، جب خاک کر دیا اسے عرفاں بنا دیا۔ مطلب اصغر کہتے ہیں کہ اے میرے رب کریم، تو نے مجھے عشق حقیقی کو ایک حرارت عطا کی جس سے میں تپ رہا ہوں، اور میں جب تیری محبت میں کمال حاصل کر لوں گا تو میں خود آشناش اللہ کو پہچاننے والا بن جاؤں گا۔ ہمارا پانچواں مصرعہ ہے: وہ شورش نظام جہاں جن کے دم سے ہیں، جب مختصر کیا انہیں انساں بنا دیا۔ مطلب شاعر کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کی تمام وسعتیں بخش کر انسان کو دنیا کا خلیفہ بنا دیا۔ اب جس نے دنیا کی شورش و ہنگاموں سے اپنے آپ کو سنبھال رکھا وہ فلاح کو پا گیا۔ اب ہمارا چھٹا مصرعہ ہے: ہم اس نگاہ ناز کو سمجھے تھے نیشتر، تم نے تو مسکرا کے رگے جاں بنا دیا۔ اس کا مطلب ہے شاعر کہتا ہے کہ میں اس کی نگاہ کو اپنے چبھتا ہوا نشتر سمجھتا تھا، مگر جب وہ مسکرانے لگا تو احساس ہوا کہ یہ تو ہمارے دل کے بہت قریب اور مردہ رگوں میں جان پڑ گئی۔ اب ہمارا دوسرا نمبر کا غزل کا مصرعہ اسٹارٹ ہوتا ہے۔ اس مصرعے میں شعر ہیں: نمود حسن کو حیرت میں ہم کیا کیا سمجھتے ہیں، کبھی جلوہ سمجھتے ہیں کبھی پرواہ سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اصغر گونڈوی کہتے ہیں کہ محبوب کے دیدار کو عالم حیرت میں کبھی ہم اس کا جلوہ سمجھتے ہیں تو کبھی احساس ہوتا ہے کہ وہ پردے میں ہے، مگر جب ہوش آتا ہے تو معلوم ہوا محبوب جلوہ افروز نہیں ہوا بلکہ یہ تو میرا گمان یعنی کہ وہم تھا۔ دوسرا مصرعہ ہمارا ہے: کبھی گل کہہ کر پردہ ڈال دیتے ہیں ہم اس رخ پر، کبھی مستی میں پھر گل کو رخ زینا سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب اصغر گونڈوی کہتے ہیں کہ محبوب کو ہم پھول تصور کر کے اسے یاد کر لیتے ہیں تو کبھی عالم مستی میں اسے محبوب کی خوبصورتی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب ہمارا تیسرا مصرعہ اسٹارٹ ہوتا ہے: یہی تھوڑی سی میں ہے اور یہی چھوٹا سا پیمانہ، اسی سے رند راز گنبد مینا سمجھتے ہیں۔
اس کا مطلب ہے شاعر کہتے ہیں کہ یہی ہمارا محبوب اور یہی چھوٹی سی خواہش ہے، اسی خواہش کے لوگ ہمارے جنون سے تعبیر کرنے لگتے ہیں۔ چوتھا مصرع ہمارا، کبھی جوش جنوں ایسا کہ چھا جاتے ہیں صحرا پر، کبھی ذرے میں غم ہو کر اسے صحرا سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب شاعر کہتا ہے کہ محبوب کی تلاش میں تو اس حد درجے گھومتے پھرتے ہیں کہ صحرا کا طول و طویل میدان بھی چھوٹا لگنے لگتا ہے، اور جب اس کی یاد میں غرق ہو جاتا ہوں اور جب اس کی بے رخی ذہن نشین ہوتی ہے تو ایک ذرہ بھی غر کر جاتا ہوں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرو۔ آپ کو یوپی بورڈ انٹرمیڈیٹ کا پورا سلیبس پرووائڈ کرایا جا رہا ہے، اس پہ تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس شیئر کریں۔ اب ہمارا 5واں مصرع اسٹارٹ ہوتا ہے، یہ جلوے کی فراوانی، یہ ارزانی، یہ اروانی، پھر اس شدت کی تابانی کہ ہم پردہ سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب اصغر کہتے ہیں کہ محبوب کے جلوے کی فراوانی و کثرت زیادتی اس قدر ہوتی ہے کہ ہم عالم جنوں کو پہنچ جاتے ہیں، اور پھر تابانی یعنی کہ روشنی ہمیں ایک پردے کی مانند لگتی ہے۔ اب چھٹا مصرع ہمارا ہے، زمانہ آ رہا ہے جب اسے سمجھیں گے سب اصغر، ابھی تو آپ خود کہتے ہیں جو تنہا سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب شاعر کہتا ہے کہ زمانہ مستقبل میں جب دنیا کے ہنگاموں کا اضافہ ہوگا، ابھی تو آپ اس ہنگامے آرائیوں سے اپنے آپ کو الگ تھک سمجھتے ہیں۔ اب ہمارا تیسرا مصرع اسٹارٹ ہوتا ہے، تیسرے شعر کا پہلا مصرع جو ہے ہمارا، مجھ پہ نگاہ ڈال دی اس نے ذرا سرور کی، صاف ڈبو دیا مجھے موج میں طہور میں۔ اس کا مطلب ہے اصغر گونڈوی کہتے ہیں کہ محبوب کی ذرا سی پیار محبت کی باتیں اور میری طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھنا ایسا لگا کہ میں اس کی پاکیزہ محبت کے سمندر میں غرق ہو گیا۔ دوسرا مصرع ہمارا ہے، حسن کرشمہ ساز کا بزم میں فیض عام ہے، جانے بلا کشا بھی آج غرق ہے موج نور میں۔ اس کا مطلب شاعر کہتا ہے کہ آج میرے محبوب کے حسن اور اس کے کرم فرماؤں کا سلسلہ محفل عام ہے، جس وجہ سے مجھ جیسا عاشق ابھی تک محبت کے کھیل جنوں میں پریشانیاں ہی اٹھائی ہیں، تب ہی تو آج اس کے جلوہ کے فیضاب ہو رہا ہے۔ تیسرا مصرع ہمارا ہے، اس نے مجھے دکھایا شاغر میں اچھال کر، آج بھی کچھ کمی نہیں چشم کے برق طور میں۔ اس کا مطلب ہے اصغر کہتے ہیں کہ محبوب نے اپنے حسن سے مخمور کر دیا، ایک مدت گزر جانے کے بعد بھی اس کی تابانی یعنی کہ چمک یا حسن میں کوئی کمی نہیں آئی۔ چوتھا مصرع ہمارا ہے، خیرگی نظر کے ساتھ ہوش کا بھی پتہ نہیں، اور بھی دور ہو گئے آ کے تیرے حضور میں۔ اس کا مطلب ہے شاعر کہتا ہے کہ محبوب کی آنکھوں کی چکا چوند سے میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا، اس طرح اس میں قرب حاصل کرنے کے بجائے اور دور ہوتا چلا گیا۔ پانچواں اور لاسٹ مصرع ہمارا ہے، تیری ہزار بے تری تیری ہزار مصلحت، میری ہر ایک شکست میں میرے ہر ایک قصور میں۔ اس کا مطلب ہے اصغر گونڈوی کہتے ہیں کہ اے میرے خدا، کائنات کا خالق ہے اور تیرے ہی اشارے پر کائنات کا ذرہ ذرہ آفتاب کی طرح روشن ہے۔ اے میرے رب، تو ہی برتر و بالا ہے، تیرے سامنے میرا کوئی وجود نہیں، میں اپنے ہر ایک قصور پر تیری معاف کا طلبگار ہوں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے چیپٹر نمبر 7 کا پورا چیپٹر پڑھ لیا ہے، اور اس میں ساری غزلیں بھی ہو گئی ہیں، اور اس کے بعد والے چیپٹر میں ہم پڑھیں گے ہمارا چیپٹر نمبر 8 ہے، جو کہ ہے مزاج گورکھپوری۔ ان کی حالات زندگی دیکھیں گے اور ان کی غزلیں دیکھیں گے، ان غزلوں کی تشریح بھی دیکھیں گے۔
اور اس سے پہلے کی ویڈیوز، اس سے پہلے کے سارے چیپٹرز آپ کو الگ الگ ویڈیوز میں ہمارے چینل پر پرووائڈ کی گئی ہے، تو آپ لوگ ہمارے چینل پر جا کر دیکھ لیجئے گا۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں، اینڈ آپ کو اگر کوئی بھی ٹاپک سمجھ نہ آیا ہو تو کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں۔ تھینک یو۔